अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करन नाज़। तोशा खाना केस जज हुमायूं दिलावर ही सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के एतराज़ात और केस को दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 8 में से 5 दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशा खाना केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक दरखास्त पर दोबारा समाअत करें, फरीक़ैन का मौक़िफ़ सुने और फिर फैसला सुनाएं। अदालत ने गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद करने और हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब भी तलब कर लिया है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जज हुमायूं दिलावर ने खान साहब को कल सुबह ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और दौरान समाअत मुअज़्ज़ज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि केस में इलेक्शन कमीशन ने हतमी दलाइल दे दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकीला कल सुबह 8:30 बजे केस के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल दें। इससे पहले नाज़रीन, जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल का हतमी मौका देते हुए कहा था कि अगर ख्वाजा हारिस नहीं आए तो अदालत अपना फैसला महफूज कर लेगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। अदालत ने ये सवाल भी उठाया कि क्या वजीर आजम या वजीर आला असेंबली तहलील करने से पहले इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेंगे। इस फैसले के नाज़रीन मुस्तकबिल पर असरात क्या पड़ेंगे। तोशा खाना केस के बाद खान साहब का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है, ये आज के अहम सवालात हैं जो प्रोग्राम में उठाएंगे। और प्रोग्राम में साथ देने के लिए मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JAI से, शुएब शाहीन साहब मेंबर हैं CC के, PTI के वकील हैं, कमर जमान कायरा साहब एडवाइज़र ऑन कश्मीर हैं और उसके साथ साथ सारा अहमद साहिबा प्रोग्राम में आगे चलकर मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं आप सारे मेहमानों को कहती हूँ, कामरान मुर्तज़ा साहब सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, हाई कोर्ट ने जिस जज को केस के काबिल समाअत होने का फैसला करने की हिदायत की है वो पहले ही इस सारे मामले को काबिल समाअत करार दे चुके हैं और फिर इसी वजह से वो समाअत कर रहे थे। तो क्या पाकिस्तान की तारीख में हमें कोई ऐसी नज़ीर मिलती है? ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो सारा मामला चल रहा है ये पहले भी इसी तरह से ये मामला था, ये काबिल समाअत थी या नहीं थी, तो इसी वजह से सेशन जज ने फैसला दिया था ये काबिल समाअत है और फिर उसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने इस तमाम मामले की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसका आगाज़ कर दिया था और फिर कुछ इस तरह के मामलात भी हो गए थे। कैसा लग रहा था कि 4 या 5 तारीख, क्योंकि उसके बाद जज हुमायूं दिलावर साहब की छुट्टियों का भी आगाज़ हो जाना है, तो ऐसा लग रहा था कि 4 या 5 तारीख वो होगा कि जिसमें गालिबन हतमी फैसला आ जाना है। लेकिन उसके बाद मामला कुछ ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि अपनी 8 दरखास्तें लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई हुई है, तो उसमें से जो 5 दरखास्तों पर जो फैसला आया है सामने, उसमें जज हुमायूं दिलावर ही अब दोबारा ये फैसला करेंगे कि जो केस है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजा गया है, नाअहली का जिसमें मुतालबा किया गया है, नाअहली की जिसमें दरख्वास्त की गई है, क्या वो काबिल समाअत है भी या नहीं है। और यही फैसला ऑलरेडी जज हुमायूं दिलावर साहब कर चुके थे और इसी वजह से इसकी प्रोसीडिंग्स का आगाज़ भी हो चुका था। शुएब शाहीन साहब मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं, थोड़ी देर में बहाल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब उनकी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि एक जानिब वो हाई कोर्ट से चाह रहे थे कि कोई रिलीफ मिल जाए। इस तरह का तो रिलीफ उनको ज़रूर मिल गया है इस सारे मामले में कि जो कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन वाले तोशा खाने वाले मामले पर फर्द जुर्म आयद हो जानी है या फिर नाअहली की तरफ ये मामला चले जाएंगे, तो उसमें तो रिलीफ मिल गया है कि समाज जो है वो कल पे चली गई है, फिर अब उस पर दलाइल भी होने हैं, दीगर मामलात भी होने हैं। लेकिन क्या ये कितने अरसे तक इस सारे मामले को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मजीद क्या ऑप्शंस होंगे, क्योंकि वो जो चाह रहे थे कि जज को जब तब्दील किया जाए, जज हुमायूं दिलावर साहब पर जो एतराज़ कर रहे थे वो तो नहीं हुआ है। शुएब शाहीन साहब, फाइनली सर आर यू रेडी? तो हम फिर बात का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम सर, तोशा खाना केस में आपका सबसे बड़ा जो एतराज़ है वो जज की तब्दीली का एतराज़ था, वो अदालत की जानिब से, हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्या ये सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो आज फैसला आया है जी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए कि एक तरफ तो 2 दफ़ा वो जज साहब, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ये इसको काबिल समाअत डिक्लेयर कर चुके हैं। अब या तो आप कह दो कि ये काबिल, उनका फैसला दुरुस्त है, या कहो गलत है। अगर आप कहते हो फैसला वो गलत है तो फिर तो उस जज के पास तो आप नहीं भेजना चाहिए था, फिर आप किसी और जज को जो ओपन माइंडेड हो, जो इन बातों को, दोनों चीज़ों को सुन के वो फैसला करे। दूसरी बात ये कि इसके अंदर आपने खुद नोटिस कर दिए हैं कि जो गवाहान है, जो हमारा हक के दिफा है, जो उसने ख़त्म कर दिया है,
اس پہ آپ نے نوٹس کر دیا کہ اگلے ہفتے میں اس کیس کو سنوں گا. جب اگلے ہفتے آپ نے سننا ہے اور کل اس نے اگر فیصلہ کر دیا نہ صرف قابل سماعت کا بلکہ مین کیس کا, تو مجھے بتائیں کہ پھر ہمارا حق کے دفاع کدھر گیا؟ ہمارے وہ لسٹ آف وٹنسز جس کے اوپر آپ نے خود نوٹس کر دیا ہے کہ اگلے ہفتے سنوں گا کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو گواہان پیش کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو آپ نے ایک پروسیکیوشن کے وٹنسز تو آئے, ان کی گواہی تو لے لی. جو ہمارے گواہ ہیں آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. بھائی گواہی اس نے ہمارے حق میں دینی ہے. یہ جب وہ گواہی آ جائے پھر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہو اس میں سے یہ پورشن ریلیونٹ ہے یا یہ پورشن ریلیونٹ نہیں ہے. سر اب تو آپ لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی سوالات اٹھا دیے نا, اس ججمنٹ پر ہی جو درخواستوں پر فیصلہ ہے اس پہ سوال اٹھا دیے, تو اب آپ لوگوں کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ ہم نے پہلے ہی درخواست دے رکھی تھی. جی دیکھیں ایک چیز اور انہوں نے کی ہے, ایک چیز وہ کی ہے کہ جو آرگومنٹس ہمارے ہوئے نہیں تھے, نہ ٹرانسفر اپلیکیشن پہ بحث ہوئی تھی, نہ ہمارے ان کرمنل ریویژنز پہ جو درخواستیں ہیں ان کے اوپر بحث ہوئی تھی. جج صاحب نے خود ہی کہہ دیا, ہمارا پہلے دن کا ایک موقف تھا کہ جب ایک جج مائنڈ ڈسکلوز کر دے تو اس کے پاس پروپرائٹی ڈیمانڈز کو اس کو نہیں سننا چاہیے تھا. انہوں نے خود کہا کہ کل میں اس بات پہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ کیوں نہ کسی اور جج کے پاس بھیجا جائے, کیوں نہ یہ سارے کیسز پھر ریمانڈ کر دیے جائے. ہم نے کہا اگر پہلے آپ اس بات کو ڈیسائیڈ کرتے ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں آپ کا یہ موقف درست نہیں ہے, پھر آپ ٹرانسفر اپلیکیشن, ان کا باعث ہونا, ان کا متعصب ہونا جج کا, اور ہمارا مین کیس, یہ پھر آپ آرگومنٹ سنیں گے. سر یہ سارا کا سارا معاملہ جو تھا وہ گھوم کے پھر وہیں آ گیا جہاں سے آپ لوگ چلے تھے. تو میں اس کے اگلا نیکسٹ سٹیپ پوچھ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آرڈر کو چیلنج کریں گے بیفور دی سپریم کورٹ, ظاہر ہے وہ تو ہمارا حق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمایوں دلاور کو آپ خود اس کیس کو نہیں سننا چاہیے. پروپرائٹی ڈیمانڈز, وجہ یہ ہے کہ جو آپ ایک بات مائنڈ ڈسکلوز کر کے 2 دفعہ کہہ چکے ہو کہ یہ کیس جو ہے قابل سماعت ہے, آج آپ کہتے ہو قابل سماعت نہیں ہے, کیسے آپ اپنا مائنڈ چینج کریں گے؟ تو اس لیے اس کو یہ سننا نہیں چاہیے. سر اگر کل کوئی اور جج آ جاتا ہے اور پھر وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے تو پھر اس کے اوپر بھی آپ کو اعتراض ہوگا؟ دیکھیں وہ تو پھر میرٹ آف دی کیس ہوگا نا کہ وہ کیوں کہیں گے. ہمارے موقف سننے کے بعد یہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بغیر سنے یہ فیصلہ کیا تھا, پہلی دفعہ بھی. دوسری دفعہ جب عامر فاروق صاحب نے ریمانڈ کر کے بھیجا تھا کہ 7 دن میں فیصلہ کریں, 7 دن کی بجائے تیسرے چوتھے دن انہوں نے بغیر سنے فیصلہ کر دیا نہیں یہ قابل سماعت ہے. جو شخص 2 دفعہ ایک ہی چیز پہ فیصلہ کر چکا ہو, وہ تیسری دفعہ کیا کہے گا میں چینج کر چکا ہوں اپنا موقف؟ تو پھر انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اس طرح نہیں نا کہ انصاف کا آپ قتل شروع کر دیں. انصاف کو آپ کی نظر میں انصاف وہ ہوگا کہ اسے ناقابل سماعت قرار دیا جائے. انصاف وہ ہوگا جس میں فیئرنس ہو, جس میں آپ کو رائٹ آف ہیئرنگ ہو, جس میں آپ کو قانون اور قاعدے کے مطابق غیر متعصب جج ایک کیس کو سنے. ایک شخص کے متعصب ہونے کے ثبوت 5 ثبوت ہم نے دیے ہیں. نمبر 1, ایڈمیٹڈلی اپنی اس کی فیس بک سے عمران خان کے خلاف نازیبا تصاویر اور مواد موجود ہے. اس کا URL موجود نہیں ہے. سن لیں نا, سن لیں, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اسی پہ عامر فاروق صاحب نے میٹر ریفر کر دیا فار اگین انکوائری. 15 دن میں, آخری پیج پیرا آپ پڑھیں نا, 15 دن میں انکوائری کر کے رپورٹ دیں. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ساری پوسٹیں ٹھیک ہیں, کیونکہ اگر کوئی ڈیلیٹ کر دے تو اس کا بھی طریقہ ہے نا, آرکائیو میں جائے, 30 دن کا ٹائم ہے, پھر 90 دن کا ٹائم ہے, اس کی انکوائری رپورٹ آتی ہے کہ نہیں یہ پوسٹیں درست ہیں, اسی نے لگائی ہیں, مجھے یہ بتا دیں. اس کے بعد وہ فیصلہ اگر کر چکا ہوگا تو پھر اس کا ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہوگی. نمبر 2, ایک شخص دیکھیں ملزم جب کوئی کسٹڈی میں ہوتا ہے, جیسے نیب کسٹڈی میں تھے عمران خان صاحب, یہ اپنی عدالت لے کے وہاں چلے گئے فرد جرم عائد کرنے کے لیے, نہ وہاں وکیل, نہ کوئی کاغذ, نہ کوئی ایویڈنس, نہ کچھ, وہاں فرد جرم عائد کر کے لے آئے. تیسرا, کل جائیں گے خان صاحب ویسے, کل ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے, ان کو بلایا گیا ہے. اسٹریٹجی ابھی ہم بنائیں گے, ہم نے ڈسکشن نہیں کی ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے, ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص کو سر پھر اب پرابلم یہ ہے کہ اگر صبح آپ کی اسٹریٹجی یہ بن جاتی ہے کہ خان صاحب نے پیش نہیں ہونا ہے اور وہ نہیں جاتے ہیں, اور پھر اگر کوئی فیصلہ محفوظ ہو گیا تو پھر آپ لوگوں کے لیے پھر آپ اس پہ پرابلم کریٹ کریں گے. ایک ہے خان صاحب کا جانا, ایک ہے وکلاء کا جانا. ہر پیشی پہ ہم گئے ہیں, لیکن جو ایکیوز ہوتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ سم ٹائم وہ ایگزمپشن سیک کر لے, یعنی اس کی جگہ پہ وکیل پیش ہو جائیں گے. آج تک کوئی ایک پیشی نہیں ہوئی جس میں ہم نہ گئے ہوں. کل آپ لوگ ہی جائیں گے ظاہر ہے, اگر وہ خان صاحب یا تو ہوں گے کیونکہ وہ بھی گئے ہیں کئی دفعہ, یا وہ نہیں ہوں گے تو ہم لوگ تو جائیں گے. کیا ہوگا کل آپ لوگ جا رہے ہیں, خان صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ تو جائیں گے ظاہر ہے. اب خان صاحب کے آنے نہ آنے کا فیصلہ ابھی ہمارا ہوئی نہیں, اور اس میں ہمارے لیڈ کونسل ہے خواجہ حارث صاحب. سر خان صاحب کی بہنوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے ہیں, کلیمہ خان صاحبہ نے اور عزبہ خان صاحبہ نے 9 مئی کے حوالے سے,
اور آپ پارٹی کے قانونی مشیر بھی ہیں، تو کچھ علم ہے کیا بتایا انہوں نے، یہ جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا اس میں؟ آپ کی نالج میں نہیں ہے؟ صحیح سر، سپریم کورٹ نے آج پنجاب الیکشن کیس کا بھی تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس کے بعد کیا قانونی آپشنز ہیں آپ کے پاس جو کہ جن کو استعمال کرنے پر اس وقت پی ٹی آئی اسپیشلی غور کر رہی ہے اس ججمنٹ کے بعد؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ تمام تر پریشرز کے باوجود سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ جی آپ آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں۔ آج جو بے یقینی کی کیفیت ہے، جو ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، اور آج بھی آپ کے سامنے نیشنل اسمبلی کا بھی ڈیزالو نہیں ہوئی، اس کا یہ آ رہا ہے کہ جی ہم الیکشن اگلے 6 مہینے کے لیے نہیں ہوں گے۔ کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اگلے 60 ڈیز میں یا اگلے 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے، کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارا ملک تو پھر بے آئین ہو چکا ہے، ہمارے ہاں آئین اور قانون کی بالادستی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم تو آئین اور قانون کے مطابق کہتے ہیں الیکشن کراؤ، فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ، اس جبر اور خوف کی فضا کو ختم کرو، اس ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کرو، قانون کی حکمرانی کی بات کرو۔ یہ طرز عمل جو انڈکلیئرڈ مارشل لا بنایا ہوا ہے، یعنی جہاں نہ آئین ہے، نہ جہاں قانون ہے، نہ چادر چار دیواری کی تحفظ ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ 8 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود آپ شہریار افریدی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، کل جو کچھ کیا آج پھر اٹھا کے لے گئے، مطلب عدالت کے اندر سے اٹھانے کی کوشش کی اور اس کے بعد کچہری سے اٹھا کے لے گئے۔ یہ اگر ہمارے ملک کے آئین کی پاسداری ہو رہی ہے تو اور ان حالات میں آپ الیکشنز کی طرف جا رہے، اور الیکشنز بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں کرانا۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کی بےایمانی جو ہے وہ سب کے سامنے نظر آ گئی ہے، اور جو آبزرویشن دی ہے آنریبل سپریم کورٹ نے، مجھے بتائیں کیا یہ ان کا طرز عمل، یہ ان کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو؟ حکومت ڈیزالو ہوگی، اس کے لیے الیکشنز کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے نگراں سیٹ اپ کی obviously ضرورت ہے، اور نگراں سیٹ اپ کے لیے ابھی بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، نام دیے گئے ہیں نہیں دیے گئے ہیں، 48 آورس کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اتحادیوں کو نام دینے کے لیے، کیا فائنلائز ہوا ہے؟ کیونکہ کچھ ایسے نام ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے علم میں نہیں ہے، ان کی مشاورت ہونی ہے ابھی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب سے مشاورت ہوگی، دین ویل ڈیسائیڈ کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے انٹرم سیٹ اپ کے لیے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں، مشیر برائے امور کشمیر ہیں، بہت شکریہ آپ کا قاہرہ صاحب۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی پوائنٹ آف ویو دیجیے گا، اور سر جو نگراں وزیر اعظم کے لیے جو نام سامنے آ رہے ہیں کس کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے، کیا اتفاق ہوا ہے قاہرہ صاحب؟ دیکھیے جی، جب متفق ہوں گے تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا، اور متفق تو کسی ایک نام پہ ہی ہوں گے۔ 5 ناموں کی تفصیل ساری میڈیا میں بہت دنوں سے گردش کر رہی ہے، اس کی تفصیل تو نہیں آ سکی۔ خواجہ آصف صاحب نے اس کا بیان دیا تھا اور شاہ صاحب نے بتایا تھا، جو دونوں ہی اس کمیٹی کے ممبران ہیں مختلف جماعتوں سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 5 نام آئے ہیں، لیکن وہ نام کون سے ہیں یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اچھا سر، پہلے اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا تھا اور اس پر سنا تھا کہ اتحادیوں نے بڑا اعتراض کیا ہے، تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اب جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے، فواد حسن فواد کا نام سامنے آ رہا ہے، تو ان کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے اتحادیوں کو؟ اسحاق ڈار صاحب کے نام پر اعتراض تو نہیں تھا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا۔ فواد حسن فواد کا سینئر بیوروکریٹ ریٹائر ہوئے ہیں، میرا خیال نہیں کہ شاید ان کا نام آ سکے۔ میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ اس کے لیے کسی سیاسی شخصیت کو رونا۔ سر آپ نے کہا اسحاق ڈار کے نام پر اعتراض نہیں تھا، اگر اعتراض نہیں تھا تو پھر معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھ پایا؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا نام تھا، کیونکہ بہت وضاحت سے بات ہوئی کہ ان کا نام تو پٹ ہی نہیں ہوا تھا، اور کہاں تھا یہ سارا میڈیا کے اندر ہی تھا، ہم نے تو نہیں کہیں کسی فورم سے سنا، اور اس کو وزیر اعظم صاحب نے جب ریورٹ کر بات ختم ہو گئی۔ قاہرہ صاحب ذرا یہ کنفرم کیجئے گا سر، کیا پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادیوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ان 5 ناموں میں سے کسی پر بھی اپوزیشن کے ساتھ اتفاق کر لیں؟ میرے علم میں نہیں ہے جی، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ مشاورت کے لیے پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی کی میٹنگ میرے خیال میں شاید آج بھی ہے یا کل ہے، اور وہ میٹنگیں کر رہے ہیں، اور کوئی بہتر نام آئے گا۔ پیپلز پارٹی نے اتفاق رائے تو الٹیمیٹلی وزیر اعظم سے کریں گے، لیکن جو آپ سوال کر رہی ہیں وہ میرے علم میں تو ایسی کچھ نہیں ہے۔
قاری صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے نا، وزیر اعظم صاحب نئی مردم شماری کے حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ جو الیکشنز ہوں گے وہ نئی مردم شماری پر ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پر؟ شری رحمان صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے کافی ساری جو ہے وہ سچویشنز بنانی پڑیں گی، کافی سارے معاملات ہوں گے، پھر ڈیلے کی طرف جانا پڑے گا، ہم ڈیلے بھی نہیں چاہتے ہیں. پھر وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس چیز پر تنقید کا اظہار کر چکے ہیں. تو مشترکہ مفادات کونسل میں کیا موقف ہے سندھ حکومت کا؟ وہاں پہ جی صوبائی حکومتیں اس کا حصہ ہوتی ہیں. وہاں پہ اگر سندھ کی صوبائی حکومت کو کوئی اعتراض ہے یا کسی جماعت کو اعتراض ہے جو کہ ہے، تو وہ وہاں پہ اپنے اعتراضات ریز کریں گے، وہاں بات کریں گے اور پھر اکارڈنگلی اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا. اعتراضات ہونا اور کسی فورم پہ اس کو ایجیٹیٹ کر کے اس کا علاج نکالنا، یہی جمہوری اداروں کا طریقہ کار ہے نا. کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے ایک بات کہہ دی، وہ تو اتھارٹیرین رول میں ہوتا ہے نا کہ حکم آ گیا تو بس. جب آپ تجویز دیتے ہیں یہ تجویز کی صورت میں ہوگا اور اس پہ مباحثہ ہوگا. اگر کسی کے تحفظات ہیں وہ بیان کرے گا اور اگر اس کے تحفظات دور ہوئے تو فابہہ، نہیں ہوئے تو اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہوگی، دیکھیں گے. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ کامران صاحب. اس سے پہلے کہ جو کورٹ پروسیڈنگز آج ہوئی ہیں اس پر میں آپ سے بات کروں سر، یہ اس معاملے پر میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں پہلے کہ جو 5 نام فائنلائز، آلموسٹ فائنلائز یا جن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، تو کیا تمام اتحادیوں نے بشمول JUI یہ اختیار وزیر اعظم صاحب کو دے دیا ہے کہ ان 5 ناموں میں سے کسی پر بھی اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کر لی جائے؟ کیونکہ جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں جو موسٹ فیوریٹ نام جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں. تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے یہ رضامندی کا اظہار کر دیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ بات تو میرے علم میں ہے کہ آج جو اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس تھا، مگر یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس میں مولانا صاحب نے اس کو اٹینڈ کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ مولانا صاحب خود پشاور میں تھے اور وہاں پہ ایک جرگہ تھا. یہ اب میرے علم میں آگے کی باتیں اس سے نہیں ہیں کہ اختیار کے حوالے سے کہ اختیار دے دیا ہے یا کوئی کنسنٹ کر دی ہے کسی نام پہ یا ناموں پہ. یہ پارٹی کا کوئی اسپوکس پرسن بہتر بتا سکے گا یا مولانا صاحب خود. جی سر، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کامران مرتضیٰ صاحب کیا سمجھتے ہیں سر؟ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب یا فواد حسن فواد صاحب نگراں وزیر اعظم کے لیے باقی لوگوں کو لگتا ہے کہ سوٹیبل ہے، تو آپ اور JUI کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس پر؟ آپ ساتھ دیں گے اس فیصلے کا؟ دیکھیے میں بطور کامران مرتضیٰ یہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ میرے قد سے بڑی بات ہے، اور جماعت نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ مولانا کے منہ سے یہ بات آئے گی یا پھر پارٹی کے کسی ترجمان کے منہ سے. تو میرے کہنے سے جو ہے نا یا میری ذاتی رائے دینے سے معاملہ الجھے گا سلجھے گا نہیں. جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا کامران مرتضیٰ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہے. سر بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اسمبلی میں موجود نہیں ہے، اس طرح سے پالیٹکس میں نہیں ہے اس وقت جو ایک مرکز کی سیاست ہوتی ہے، تو شاید آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت نہ ہو، تو جو بھی نام آ رہا ہوگا آپ کے لیے پھر obviously قابل قبول ہی ہوگا. ہمارے لیے قابل قبول ہوگا یا نہیں، دیکھیں اگر تو آپ نے آئین کی روح کے مطابق جانا ہے، آپ نے اپوزیشن کو کنسلٹ کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈر بھی اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کو. ہم تو پاکستان میں فرسٹ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں. آپ ایک راجہ ریاض سے کنسلٹ کر رہے ہیں، باقی جماعتوں سے جو کہ اقتدار میں اور حکومت میں ہیں وہ اتحادی جماعتیں. اگر کوئی سیاسی شخصیت نگراں وزیر اعظم کے طور پر سامنے آ جاتی ہے تو پھر PTI کا ٹیک کیا ہوگا سر؟ کیا چیلنج کریں گے؟ ابھی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیاسی شخصیت کون ہوگی. اگر تو وہ ایکٹیو پولیٹیشین ہے وہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے الیکشن میں جائے گا، وہ کسی کے ساتھ ٹلٹ ہوگا، وہ کسی نہ کسی پارٹی کا وہ ممبر ہوگا یا کسی پارٹی کے ساتھ اس کی ہمدردی ہوگی. یہ امپارشل حکومت ہوا کرتی ہے. یہ کوئی جس طرح محسن نقوی بیٹھا ہوا ہے یا وہاں بیٹھے ہوئے KPK میں، یہ بھی جس طرح کے امپارشل ہیں وہ تو ہمیں نظر آ گیا ہے. لیکن اگر سیاسی شخصیت کوئی کریڈیبل ہے، سیاسی شخصیت جو ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ چکی ہے، کوئی سیاسی شخصیت ایسی ہے جس کے اوپر سب جماعتوں کا اعتماد ہو سکتا ہے انکلوڈنگ PTI، تو میرے خیال ہے پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے ان سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے. اور جو آج مجھے بتائیں پچھلے 6 مہینے اس بات پہ تھرو آؤٹ یہاں ڈسپیوٹ آتا رہا کہ
کہ جناب یہ اگر پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو گئے تو یہ پرانی مردم شماری پہ ہوگا، اگر نیا الیکشن ہوگا تو نئی مردم شماری پہ، یہ کیسے اناملی ہو جائے گی؟ تو اپریل سے لے کر اگست تک تو انہوں نے انتظار کیا. سر ویسے وہ سابق گورنر سندھ عشرت العباد صاحب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ ان کا بڑا نام گھوم رہا ہے، آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچا ہے ان کا نام؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس پر اعتراض ہوگا؟ میرے نالج میں نہیں ہے، ایکٹیو پالیٹکس میں بھی نہیں ہے، میرے نالج میں نہیں ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ پارٹی اس کو ایز سچ ایکسیپٹ کر لے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کی روح کے مطابق واحد اپوزیشن پارٹی ہے جو کہ لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان کی، وہ ہے تحریک انصاف. ان کو اس سے کنسلٹ کرنا چاہیے اگر آپ نے واقعی فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جانا ہے، اگر آپ واقعی شفافیت الیکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ملک میں واقعی کوئی بے یقینی کی کیفیت ہو، ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے. مجھے تو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ الیکشن کرائیں گے، یہ تو الیکشن ہی نظر نہیں آ رہا. تو جائے کہ یہ ہم سے کنسلٹ کریں یا کوئی ایسی شخصیت کو لے کر آئیں کہ یہ جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف معاون ثابت ہوں. جو سچویشن چل رہی ہے آج اپنے ملک کی، آپ دیکھ لیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، آئین معطل کر کے لوگوں کو جس طرح چادیواری کی پامالی کر رہے ہیں، لوگوں کے بزنس تباہ کر رہے ہیں، ورکرز کو گرفتار کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو 8-8 دفعہ گرفتار کر رہے ہیں. یہ جب ہوتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ماشاءاللہ میں بھی ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے پرویز مشرف کے خلاف تھرو آؤٹ ہم نے کاروائی کی، ان کے خلاف تحریک چلائی، لیکن آج تک یہ ماحول نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ کا پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کل 5 اگست ہے، 4 سال مکمل ہونے والے ہیں کہ جب درندہ مودی نے کشمیر پر شب خون مارا تھا. اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے. میرے ساتھ قمر زمان کائرہ صاحب موجود ہیں. بریک لیجئے. ایک بار پھر جی خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں پروگرام میں. کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں. کوئی دن کشمیر میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر ظلم و بربریت نہ ہوتی ہو. قمر صاحب 4 سال ہو گئے، اس سارے عرصے میں صورتحال مزید کتنی تباہ کن ہے، کتنی بگڑی ہے، معیشت کہاں کھڑی ہے کشمیر کی عوام کے حال میں؟ کیونکہ ہیومن رائٹس واچ بتا رہا ہے کہ کشمیری خواتین کے خلاف جنسی زیادتی کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے کشمیر میں، اور بھارتی فوج اجتماعی زیادتی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے. سر ایسے ہی ہے، ہندوستان نے کشمیر کے اندر ظلم و جبر کی داستان تو ایک طویل عرصے سے شروع کی ہوئی ہے، اور اب اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے بعد اب اس نے اسرائیلیوں سے یہ تعاون حاصل کیا ہے کہ وہ جبر کے کون سے ہتھ کنڈے ہیں جو فلسطینیوں کے خلاف وہ استعمال کرتے ہیں. لہذا یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کر رہے ہیں. اور جو آپ نے کہا بلا شبہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ویکٹیز ہیں، شہید ہیں، زخمی ہیں، اور شہادتوں سے بڑی شہادتیں یہ ہیں جو عزتوں سے کھیلنے کی کوشش ہے. یہ قوموں کے مرال کو تباہ کرنے کے لیے، مرال ختم کرنے کے لیے یہ ہتھیار استعمال ہوتا ہے. لیکن سلام ہے ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو کہ انہوں نے تمام طرح کے جبر سہے ہیں، ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہندوستان جو چاہے کوششیں کر لے، قانون سازی تبدیل کر کے بشک ہلکا بندیاں نہیں کرے، یہ ڈومیسائل کے ذریعے وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر لے، وہ کشمیریوں کو کبھی فتح نہیں کر سکتا. اور الٹیمیٹلی ان کو کشمیریوں کی خواہش کے مطابق جو حق خود ارادیت ہے یہ. قائرہ صاحب، آرٹیکل 370 کے خاتمے کے کیس کی سر بھارتی سپریم کورٹ میں اب روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے، اور جو وہاں کی عوام ہے اس سے ایک بڑا ملا جلا رجحان جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اچھی بات یہ کہ عدالت نے مودی حکومت کا جو بیان حلفی تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 370 کے خاتمے سے کشمیر میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے، امن و ترقی کا دور شروع ہوا ہے، اس سارے معاملے کو ان کی جانب سے ریجیکٹ کیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف بھارتی سپریم کورٹ اس معاملے پر لارجر بینچ بنانے سے انکار کر چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسے میں کیا کسی مثبت فیصلے کی توقع کی جا سکتی ہے بھارت کی طرف سے؟ کیا 5 اگست کا جو ظالمانہ قاتلانہ فیصلہ تھا یہ واپس ہو سکتا ہے؟ ہندوستان کی اعلیٰ عدالتیں، ان کا ریکارڈ ماضی کا اچھا بھی ہے، اور کئی کیسز میں جہاں پہ سوسائٹی کے اندر سے پریشر آتا ہے وہاں پہ بابری مسجد جیسے فیصلے بھی ہیں. سو یہ بات سرٹینٹی کے ساتھ تو نہیں کہی جا سکتی،
لیکن ہندوستان کی سپریم کورٹ کے بڑے اچھے اور بڑے جرات والے فیصلے بھی ہیں. توقع کرنی چاہیے، امید کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی اور یہ جو ہندوستانی حکومت کے اقدامات ہیں ان کو نل اینڈ وائڈ کرے. سر 2019 میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد پاکستان نے کشمیر کا مقدمہ بڑے اچھے انداز میں لڑا. آغاز میں ملک بھر میں احتجاج بھی ہوئے، اقوام متحدہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا، لیکن پھر خاموشی ہو گئی. سر ایسا کیوں؟ دیکھیے، پاکستان نے ہندوستان کے ہر حربے کا، ہر ہتھ کنڈے کا، ہر جبر و ظلم کا ہمیشہ سے بھرپور طریقے سے دفاع کیا، اس کا احتجاج کیا، اس کو متعلقہ فورم پہ ریز کیا. یہ جو واقعہ 2019 میں کیا ہندوستان نے، اس کو بھی ہم نے ہر فورم پہ ایجیٹیٹ کیا ہے. ہر وقت آپ ایک صورتحال میں نہیں ہوتے، آپ کو کبھی فورموں پہ جا کے ایکٹیولی معاملے کو اٹھانا ہوتا ہے، کبھی ٹیکنیکلی اٹھانا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی حکومت میں وزیر اعظم ہو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ وہ ہوں، دنیا کے کسی فورم پہ وہ گئے، دنیا کے کسی ڈگنیٹری سے وہ ملے، پاکستان میں کوئی تشریف لائے، ہر موقع پہ انہوں نے کشمیر کے اس مقدمے کو اولیت دیتے ہوئے ہر موقع پہ اس معاملے کو ریز کیا ہے. اور وزیر خارجہ نے تو اس کو کسی موقع پہ بھی پس پشت نہیں پڑنے دیا. یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ ہندوستانی جبر کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرتے رہے. ہندوستان دنیا میں کیونکہ بڑی اکانومی، بڑا ملک ہے، اپنے کوآپریشن کی وجہ سے ایک بینیفٹ لے رہا تھا، لیکن اب دنیا میں ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں، ایسے حالات ہوئے ہیں، جس طرح یوکرین کی جنگ ہے، اس کے بعد جو فورم دنیا میں ہیومن رائٹس واچ والے یا دیگر کمیشن جو تھے وہ ہماری بات اس طرح نہیں سن رہے تھے، یا جو انیکسیشن کے قانون کے تحت یا انیکسیشن کی فلسفی کے تحت ہندوستان نے کشمیر کی حیثیت بدلنا چاہی. اب یوکرین کی جنگ کے بعد اقوام عالم بھی اس سارے عمل کو ریکنسیڈر کرے گی اور ہمیں بھی اس معاملے کو پرزور طریقے سے اٹھانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سر مجھے فرمائیے پلیز کہ ابھی پچھلے دنوں ریسنٹلی وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی ہے بھارت کو، تو کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ ایک ذمہ دار قوم کے طور پہ ہم کبھی مذاکرات سے فرار نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہندوستان کے ساتھ ہمارے معاملات بشمول کشمیر کا مسئلہ حل ہوں، تاکہ ہم پیسفل ہمسایوں کی طرح رہ سکیں اور اپنے وسائل جو ہے وہ اپنے دفاعی اخراجات پہ نہیں بلکہ عوام کی غربت، یہاں کی جہالت، یہاں کی بیماری کے خاتمے کے لیے استعمال کریں. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہم کر نہیں پا رہے. ہماری کوشش ہے کہ ڈائیلاگ کا رستہ کھلے، لیکن وہ اصولوں کے ساتھ کھلے. ہم نے ڈائیلاگ کے لیے یہی بات کہی ہے کہ 2019 میں جہاں سے ڈائیلاگ ختم ہوا وہاں 2019 والی صورتحال بحال کریں. تو پاکستان ڈائیلاگ کے لیے تیار بیٹھا ہے. ڈائیلاگ ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے، جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے. آپ نے جنگ نہیں، ڈائیلاگ کرنا ہے، لیکن ڈائیلاگ کے لیے حالات تو ہندوستان پیدا کرے. یعنی سر آج بھی پاکستان کا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ جب تک یہ کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوتا، یہ کشمیر کی خصوصی حیثیت والا مسئلہ، تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے، اس کے بغیر مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ نا ایک اصولی بات ہے کہ انہوں نے اقوام عالم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، جو ڈسپیوٹ ہے اس کو یونیلیٹرلی اس کی حیثیت بدلنے کے لیے جو اقدام کیا، جس کو ساری دنیا نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس کو سیٹ اسائیڈ کیے بغیر ہم کوئی ہندوستان کو بلینک چیک تو نہیں دے سکتے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے ہم اس کو قبول کرتے جائیں گے. لیکن ایک ذمہ دار قوم کے طور پہ ہمارا یہ ریزالو بھی ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے ذریعے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، ہم لڑائی اور جنگ نہیں چاہتے. قاری صاحب یہ فرمائیے گا سر، ہمارے یہاں الیکشن کے فوری بعد انڈیا میں الیکشن ہے اور وہاں پر تو الیکشن کیمپین چلتی بھی اور جیتی بھی پاکستان مخالف ایجنڈے پہ جاتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایک پیشکش ہو رہی ہے، ایک بات ہو رہی ہے، ان حالات میں مذاکرات کی پیشکش پر کسی قسم کی کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ہمیں ہندوستان سے کسی مثبت رویے کی توقع نہیں ہے اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ نہیں ہے. لیکن کیا ہمیں اپنی تاریخی ذمہ داری ادا نہیں کرنی چاہیے؟ اس بنیاد پہ
پاکستان नी जग रिएक्शन पे नहीं बिलीव करता, बल्कि हमारा तस्वर बड़ा वाज़ेह है कि हमारी जो तारीखी जिम्मेदारी है, जो इखलाकी कानूनी सियासी तौर पे पाकिस्तान को करना चाहिए, वो हमें हिंदुस्तान के रिएक्शन को देख के नहीं, अपनी जिम्मेदारी के तौर पे करना चाहिए। यही हमारा मौका है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा हो गया, एक बर्बरियत हुई, हैवानियत हुई, एक बच्ची की ज़िंदगी अजियतनाक बना दी गई, लेकिन बनाने वाली आज भी वो पूरी ज़मानत पर सुकून से बैठी है। तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ जी आपको। बर्बरियत, दरिंदगी, हैवानियत की इंतहा अगर किसी ने देखनी है ना, तो वो मासूम रिजवाना के साथ होने वाला सलूक देखे। जो इंसाफ बांटते हैं, उस जड़ से रिजवाना को जख्म मिले हैं, लाकानूनियत मिली है, दरिंदगी मिली है, और अब भी कोई सुनने वाला ही नहीं है। इज्जत माब जज आसिम हफीज को काम से रोका गया है, ना कोई उनसे सवाल कराए, बल्कि मुबैना तौर पर तशद्दुद करने वाली उनकी अहलिया सोमिया साहिबा को रिलीफ पर रिलीफ मिले जा रहा है। शायद जज साहब को उम्मीद है पाकिस्तान में जैसे निज़ाम चलता है वैसे ही चलेगा, ताकतवर महफूज रहेगा, और इसीलिए उन्होंने रिजवाना के घर वालों के सामने पैसे की ऑफर रखी है। रिजवाना की वालिदा का दावा है कि जज आसिम हफीज ने उनसे कहा कि तुम लोग गरीब हो, जो मर्जी कर लो, तुम्हें तो इंसाफ नहीं मिलने वाला, इसलिए पैसे लो और मामला खत्म करो। जज साहब, ताकत एक नशा है, ये वजूद से रूह निकलते ही ना उतर जाता है। उस बारगाह में ना कलम चलता है ना ताल्लुकात, वहां कैसे जवाब देंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि सवाल उन वालिदैन से भी बनता है जिन्होंने पैसों की खातिर मासूम बच्चों को गुलाम बनाकर भेज दिया। कब तक हम गरीबी के नाम पर बच्चों को पैसे कमाने की मशीन के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे? खैर, इस मामले पर इस्लामाबाद पुलिस ने JIT तश्कील दे दी है, जिसमें ISI और IB के अफसरान शामिल हैं। इसी दौरान आज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने रिजवाना की कानूनी तहवील हासिल कर ली है। बात करने के लिए चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहिबा मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सारा, आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। सबसे पहले बताइए, कानूनी तहवील में लेने से मुताल्लिक उनके वालिदैन की रजामंदी शामिल है, रिजवाना के वालिदैन की? जैसे ये वाक़या पेश आया, हम लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, और मुझे पर्सनली लगा कि इसकी प्रोटेक्टिव लीगल कस्टडी लेना बहुत अहम है, क्योंकि उस तरह हमारी ज़ेरे निगरानी इसका इलाज भी हो सकेगा। वहाँ पे जो इसका केस चल रहा है, वो भी जो भी विजिटर्स मिलने आ रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे, वो सब हम मॉनिटर कर सकते हैं। ऑल्सो मैं खुद फील करती हूँ कि जैसे ही रिजवाना इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाती है, तो उसको उसके वालिदैन के देने के बजाय उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को में रहना चाहिए उसको। और हम ये ऑफ कोर्स हमारी यही प्ली है, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पे अगर वो वापस जाएगी तो वो वालिदैन वापस रखवा देंगे, अपने मुआशी हालात की वजह से उसको फिर कहीं और मुलाजमत पे रखवा देंगे। तो हमें लगता है हमारे पास वो ज़्यादा सेफ होगी, जहाँ हम उसको ऑफ कोर्स एक बेहतर ज़िंदगी दे सकेंगे, बेहतर खाना पीना, एजुकेशन, सब कुछ जो हम बाकी के बच्चों को भी दे रहे हैं। जो आपने मुझसे पूछा वालिदैन के कंसर्न के साथ ये तहवील में लिया जा रहा है, ठीक है, आप ये कह रही हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि रिजवाना की हालत पहले से कुछ बेहतर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहले से कुछ बेहतर है, आपकी मुलाकात हो रही है, क्या कंडीशन है बच्ची की? जी, मैं पर्सनली भी रिजवाना से मिल चुकी हूँ, और मेरी टीम तो वहाँ पे हमने ऑफिसर डिप्लॉय किया हुआ है फुल टाइम, और टीम रोज़ अपडेट भी करती है मुझे। तो जो अभी पता चला वो ये है कि उसकी हालत इस तरह बेहतर है कि वो अब पहले जो उसको वो खाने फूड पाइप लगी हुई थी, NG जिसको कहते हैं, उसकी जगह अब वो खुद खुराक ले रही है अपने मुंह से। सो देयर इज़ इम्प्रूवमेंट। लेकिन डॉक्टर्स अभी भी कहते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आर सीरियस, मतलब शी इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। तो हम सब दुआ करते हैं कि वो रिकवर कर जाए, क्योंकि उस पर जिस लेवल का तशद्दुद किया गया है, मतलब देखें, आई एग्री कि वालिदैन की भी गलती है, बिल्कुल उन्होंने रखवाया, बट उन्होंने चले अपने मुआशी हालात की वजह से जो भी रखवाया, लेकिन उन्होंने इसलिए तो नहीं रखवाया था कि दूसरे घर वाला या घर वाली उनको तेजाब पिलाए और इस तरह का तशद्दुद करे। तो वो मैं उस तरफ नहीं जा रही। अभी हमारा फोकस जो उस बच्चे के साथ हुआ है वो तो किसी भी तरह से मामला जस्टिफाई, सारा साहिबा, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई तो हो ही नहीं सकता ना कि उस बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है। मुझे आप ये बताइए कि ये जो तहवील में लेने की, कस्टडी की बात हो रही है, कस्टडी में ले रहे हैं आप लोग, तो ये इसका प्रोसीजर क्या होगा? रिजवाना की मुकम्मल सेहतियाबी के बाद ये बच्ची 18 साल की उम्र तक आप लोगों के पास रहेगी, और इसमें वालिदैन का कंसर्न जरूरी नहीं है? बिल्कुल, देखिए, वालिदैन का कंसेंट ज़रूरी नहीं होता, हम तो अप्लाई कर देते हैं और हमें मिल जाती है कस्टडी। जब हम देखते हैं कि बच्चा कहीं पे सेफ्टी जहाँ उसकी नहीं है, इस तरह के हमने हज़ारों केसेस किए हैं, तो वो बच्चा हमारी तहवील में आ जाता है, हमारी लीगल कस्टडी में।
اگر پیرنٹس کو لینی ہو کسٹڈی واپس تو کیا ہوگا, دے وڈ ہیو ٹو اپلائی ٹو آر چائلڈ پروٹیکشن کورٹ جہاں سے ہم نے کسٹڈی لیا ہے, وہ اپلائی کر کے کیس لڑتے ہیں. وہ کہیں گے فار ایگزامپل سارا صاحبہ یہ جب ہوتا ہے نا کہ جب بچہ خود بھی اس بات کا اظہار کرے اور ایسا محسوس ہو کہ وہ اپنے والدین کے پاس محفوظ نہیں ہے, جو طیبہ والے کیس میں ہوا تھا یہ سارا معاملہ, تو یہاں پر بھی اسی طرح کے عوامل آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بچی اگر اپنے گھر جاتی ہے وہاں پر بھی محفوظ نہیں ہے, اس وجہ سے پھر وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس رہے. جی دیکھیں, اب یہ معاملہ جج کے پاس جائے گا, اور والدین نے اگر فار ایگزامپل والدین نے کہا ہمیں بچی دے دی جائے تو جو جج ہے وہ بچی کا بیان لے گا, جج صاحب بچی کا سٹیٹمنٹ لیں گے تو وہ ڈیسائیڈ کرے گی. تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ بچی کیا چاہتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس لیے محفوظ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ غریب ہیں اور ان کے 9 اور بچے ہیں, ان کے 9 اور سبلنگز ہیں رضوانہ کے, ان میں سے بھی کچھ بچوں کو اس نے ملازمت پہ رکھوایا ہوا ہے اس کی والدہ نے دوسرے گھروں میں. تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ ان کے اس کے ساتھ واپس وہی ہو, اس کو واپس رکھوایا جائے. اس لیے میں سمجھتی ہوں وہ زیادہ سیف ہے ہمارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں. یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی کسٹڈی لی ہے, اور 18 سال تک بچہ بیورو میں رہتا ہے. سارا یہ بتائیے کیا وجہ ہے, جی 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 یہ کیا وجہ ہے قانون سازی ہونے کے باوجود بھی اس پر یہ چائلڈ لیبر قانون پر عمل نہیں ہوتا, اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے جو اگر پکڑا جائے تو بھی اس طرح سے اس کو سزا نہیں ملتی, اور اس طرح سے کیسز نہیں ہو پاتے, اس طرح سے سزا نہیں ہو پاتی. وجہ کیا ہے, قانون پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پاتا؟ جی بالکل, قوانین, ایک تو پہلی بات مجھے لگتا ہے قوانین جو ہیں ان کو زیادہ اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں آپ کو اگزامپل صرف ایک دوں گی. ابھی جو چائلڈ لیبر لا ہے ہمارا پنجاب چائلڈ ڈومیسٹک لیبرز ایکٹ کے تحت, اس میں جو میکسیمم سزا ہے وہ 50,000 روپے تک جاتی ہے, اور کچھ سالوں تک اتنی 2 سال یا سم تھنگ اس طرح جیل ہے. میرے حساب سے تو وہ 5 لاکھ منیمم فائن ہونا چاہیے, کیونکہ 50,000 کی تو آج کل کوئی اہمیت نہیں ہے, اور وہ یہ امیر لوگ جو یہ ظلم کرتے ہیں یہ تو دے کین ایزیلی گیٹ اوے ود دس. تو وہی تو قوانین میں سارا صاحبہ مجھے فرمائیے, یہ جو رضوانہ والا واقعہ ہے, رضوانہ والا معاملہ, رضوانہ کے انکلوڈنگ رضوانہ غالباً یہ 10 بہن بھائی ہیں, تو ان بچوں کو بھی کیا اس کی والدہ نے رکھوایا ہوا ہے کہیں کام پر, اور اگر آپ لوگوں نے اس طرح کی نالج لی ہے, معلومات کی ہے اکٹھا, تو پھر اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, اور ان کی عمریں کیا ہیں بچوں کی؟ پتا, لیکن اس کی والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے 9 اور بچے ہیں, اور ان میں سے کچھ سکول جاتے ہیں اور کچھ کو ملازمت پہ رکھوائے ہوئے. ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے, اور آف کورس ہمارا جو پرائیورٹی ہوگی کہ ان کو ملازمت سے ہٹایا جائے. آلدو یہ چائلڈ لیبر, یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے, ہمیں قانون میں ہے نہیں کہ ہم اس میں انٹروین کر سکیں چائلڈ لیبر والے ایشوز میں, لیکن پھر بھی کیونکہ آف کورس کوئی اور نہیں کر رہا تو اٹس آور رسپانسبلٹی. ہم اس کو ضرور اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو بھی وہاں سے ملازمت سے ہٹایا جائے, ان کی ڈیٹیلز لے کے. ہمارا مقصد ہے کہ رضوانہ کا بہترین مستقبل انشور ہو, اور یہ واقعات تب رکیں گے, دس از ویری امپورٹنٹ, جب یہ ایسے واقعات میں ایگزیمپلری پنشمنٹ ہوگی, اور دوسرا ایک معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے. لوگوں کو بھی چاہیے کہ کم عمر بچوں کو نہ کریں امپلائی, اور اگر کوئی بھی لوگ دیکھیں ہماری ہیلپ لائن 1121 پہ انفارم کریں. یہی ہیلپ لائن دوسرے صوبوں میں بھی ہے, صرف پنجاب میں نہیں ہے. پلیز انفارم کریں, اور انفیکٹ آپ لوگوں کو تو بوائیکاٹ کرنا چاہیے. وی شوڈ گو فار اے سوشل بوائیکاٹ. جو لوگ گھر میں چھوٹے بچوں کو ایز ملازم رکھتے ہیں ان سے تو ان کا سوشل بوائیکاٹ ہونا چاہیے. جب معاشرہ مل کے اس پہ کام کرے گا تو پھر یہ جرم رک سکتا ہے, اور سزائیں تبھی ایسے واقعات رک سکیں گے. پہلے دن سے اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے جب سے رضوانہ سامنے آئی ہے یہ بچی, لیکن آج سینٹ میں بھی یہ معاملہ اٹھا. مریم نواز صاحب بچی سے ملنے کے لیے گئی, لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب صرف آواز اٹھانے سے اور میل ملاقاتوں سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے اوپر پراپر طور پر کام کرنا پڑے گا, اور اس بچی کو انصاف دلوانا پڑے گا, اور ساتھ ساتھ دیگر بچوں کو بچانے کے لیے جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ سارا صاحبہ بات کر رہی تھی کہ ہم سب کو ایک سوشل بوائیکاٹ کرنا پڑے گا. ان ساری چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ سارا صاحبہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل ناظرین سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.